सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की ज़ामिन, कौमों के ज़वाल की वजह, सोच जो जिंदगी बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम ही नाज़रीन को एक मरतबा फिर सिलसिला सोच में मरहबा कहता हूँ। आज नवा एपिसोड है और बहुत सारे मौज़ूआत को हमने कवर करने की कोशिश की। आज का मौजू भी यूनिक होने जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी सोचों को किस तरह मज़ीद पॉजिटिव, मज़ीद किस तरह से बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं उससे पीछे हमारी सोच कार फरमा होती है। ये सोच जितनी उम्दा और जितनी बेटर होगी, हमारे काम और हमारा फ्यूचर उतना ही उम्दा और बेहतर हो सकेगा। इब्तिदा में दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं। मेरे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा शब असरा के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा, यानी कि हाथ मिलाऊँगा। कितनी बड़ी सादत की बात है और हमें हासिल हो सकती है सिर्फ़ रोज़ाना 50 बार दुरूद पढ़ने से। अल्लाह पाक मुझे भी और हम सब को तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए। माह शाबान माह दुरूद व सलाम भी है। आयत दुरूद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जो आयत करीमा है इसी माह मुबारक में नाजिल हुई। तो नियत करें कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलर थिंकिंग, उमूमी सोच भी कह सकते हैं। वो सोच और वो हमारी सोचों का मजमुआ जो नस्ल दर नस्ल चलता चला आ रहा है, और हमारे मुआशरे के अंदर जिस चीज़ से मुताल्लिक कोई सोच डेवलप हो जाती है, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं। कुरान और हदीस हमें पॉपुलर थिंकिंग, उमूमी सोच से मुताल्लिक क्या रहनुमाई देते हैं, और एक आम शख्स अपनी इस सेंस को और अपनी इस क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है। हस्ब साबिक रौनक के सिलसिला मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहिब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, सोच की बड़ी डायमेंशंस जो है वो डिस्कस हो रही हैं, और अब तक जो एपिसोड्स हमारे ऑन एयर हुए हैं माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद ने इसको अप्रिशिएट किया। कई लोगों ने मुलाकात करके भी इस सिलसिले की पजीराई की, और जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि लोग मिलकर ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम देखकर हमारी सोचों में तब्दीली वाक़ई हो रही है। और एक दो इस तरह के फ़ीडबैक भी आए कि मेरे कई मसाइल थे मेरी जहन से, सोच से मुताल्लिक, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हुए, और यही यकीनन हमारा एक बुनियादी मकसद भी है। आज का जो हमारा टॉपिक है द पॉपुलर थिंकिंग, उमूमी सोच, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन फरमाएँ ताकि जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो आखिर में है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉपुलर थिंकिंग का जो वर्ड है, वैसे तो उसी से इसका मीनिंग वाज़े हो जाता है। पॉपुलर का मतलब होता है कि जो मारूफ है, जो मशहूर है, जो लोगों में शय पाई जा रही है जी, उसी के मुताबिक सोचना जी। और इसका आम मफ़हूम यही बनेगा कि जैसे सब सोच रहे हैं तो हम भी वैसे ही सोचें, जैसे सब कर रहे हैं हम भी उसी तरह करें, और उसके अंदर कुछ नयापन लेके आना, कुछ नया उसलूब लेके आना, ये वाला काम ना करें। सही। तो चल चलाओ का मामला, स्टेटस को का मामला, और ज़िंदगी जैसे गुज़र रही है वैसे गुजारते रहें, और जो जो दुनिया के अंदर ट्रेंड सेट हो चुके हैं उसको वैसे ही रहने दें, और उसमें किसी किस्म की तब्दीली लाने के ऊपर कोई गौर ना करें। तो ये एक किस्म का जुमूद का दूसरा एक माना बन जाएगा, जुमूद का एक दूसरी एक सूरत बन जाएगी कि बेसिकली ये पॉपुलर थिंकिंग का मतलब एक किस्म का नॉट थिंकिंग है। अच्छा, कि भाई जो दूसरों ने सोच लिया बस वही ठीक है, आपको सोचने की क्या ज़रूरत है। तो ये इसी का नाम है, इसी का नाम है। अब मुफ्ती साहब, इसके कुछ फ़ायदे भी तो होंगे, जैसा कि आपने एक दो इशारे दिए। जुमूद का नाम है, ना सोचने का नाम है, ये इसका एक नेगेटिव पहलू है, और भी होंगे।
اور کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ وہ سوچ جو کہ قوم کی یا علاقے کی ایک مجموعی سوچ ہے اور کسی حد تک ٹریڈیشنل چلتی چلی آ رہی ہے، تو اس کے کچھ فائدے بھی ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ دونوں پہلوؤں کو آپ تھوڑا ایکسپلین فرمائیں کہ پاپولر تھنکنگ کے کیا کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں اور کیا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے، پاپولر تھنکنگ کا مطلب جب جمود لیں گے نا تو اب جمود کے کیا فائدے بیان کروں. صحیح. بیسیکلی تو آپ یہ کہہ سکتے کہ اینٹی پاپولر تھنکنگ کے کیا فائدے ہیں. صحیح. پاپولر تھنکنگ تو وہ ہے جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو ہم نے کوئی اپنا جو ہے نا وہ کچھ عمل دخل کرنا ہی نہیں ہے، ہماری تو انوالومنٹ نہیں ہے اس کے اندر. تو اصل یہ ہے کہ کیا پاپولر تھنکنگ پر ہی چلنا چاہیے یا اس کے اینٹی چلنا چاہیے. صحیح. اور اگر ہم پاپولر تھنکنگ کے اینٹی چلتے ہیں تو کیا اس کے فوائد ہیں یا کیا اس کے نقصانات ہیں. جی. تو بنیادی طور پہ جو کلام کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ جدید دور کے اندر ایک یوں کہہ لے کہ پچھلی 3-4 صدیوں سے جو ایک نظریہ چلتا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے چلے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا دائرہ جو ہے بعض لوگوں نے بہت زیادہ وسیع کر دیا اور بعض لوگوں نے بالکل محدود کر دیا، اور دونوں طرز عمل ہی غلط ہے. نہ تو اینٹی پاپولر تھنکنگ لامحدود ہو سکتا ہے اور نہ بہت ہی زیادہ محدود ہو سکتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ نئی شے کو قبول نہ کرنا اور پرانی کے اوپر ڈٹے رہنا یہ عام طور پہ قوم کو جمود کا شکار کر دیتا ہے. صحیح. یہی معاملہ افراد کا ہوتا ہے اور یہی معاملہ اقوام کا ہوتا ہے. اب اس کا فائدہ یا اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، نقصان تو اس کا یوں کہہ لے کہ ہر نئی شے کے اندر، ہر نئے کام کے اندر یا نئی سوچ کے اندر نقصان کا پہلو تو موجود ہوتا ہے. کیونکہ ایک چیز چلتی آ رہی ہے اور اس کے فوائد ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اب اسے ہٹ کر چلیں گے تو ہو سکتا ہے نقصانات آپ کے سامنے آ جائیں. صحیح. لیکن یہ ایک احتمال کی حد تک ایک رسک فیکٹر ہے کہ جسے ٹالریٹ کیا جاتا ہے، جسے برداشت کیا ہی جاتا ہے. لیکن اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ جی. فوائد یہ ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی سوچ پہ اڑے رہنے، ڈٹے رہنے کا نقصان ہے وہ سارے نقصانات ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ ایک پرانی سوچ چلتی آ رہی ہے اور اس کے اوپر جو لوگ جمے ہوئے ہیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ نیا سوچتے ہی نہیں. صحیح. کیونکہ پاپولر تھنکنگ تو یہ تھی کہ آپ نہ سوچیں، جو ہو رہا ہے وہ کرنے دیں آپ اور ہوتا رہے. تو اب اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ڈم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہ استعمال میں نہیں آئے گی. جب آپ سوچنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کریں گے نا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ خود آپ کی اس صلاحیت کو زنگ لگ جائے گا. اچھا. کیونکہ انسان کی صلاحیتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس صلاحیت کو جتنا استعمال کیا جائے وہ بڑھتی جاتی ہے، جتنا کم استعمال کیا جائے وہ اتنی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور اس کو زنگ لگ جاتا ہے. صحیح. تو سوچ جتنی استعمال کریں گے آپ کی سوچنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. صحیح. اور دنیا جہان کے کاموں کی ترقی کا مدار سوچ کے اوپر. بے شک. اب اگر نہیں سوچیں گے تو گویا آپ کی ترقی رک گئی، اور اگر آپ سوچیں گے تو گویا آپ نے ترقی کی راہیں کشادہ کر دی، ترقی کی راہیں کھل جائیں گی آپ کے سامنے. صحیح. اسی لیے دنیا میں آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نہ سوچنے سے نہیں ہوا، وہ سوچنے سے ہوا ہے. صحیح. تو لہٰذا جب آپ پرانے طرز عمل سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے راستے کھل جائیں گے. صحیح. پانی جب ایک جگہ کھڑا رہتا ہے نا تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے. بے شک. اسے کہتے ہیں پانی سڑ گیا. جی. لیکن پانی اگر رواں رہے تو اس میں تازگی رہتی ہے. صحیح. اس میں خوشگوار پن رہتا ہے. سوچ کا معاملہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے. واہ. اگر وہ ٹھہری رہے تو اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے، اور اگر وہ رواں رہے تو اس کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک فریش جو چیز ہے وہ لوگوں کے اندر آتی رہتی ہے. صحیح. اور پھر لوگوں کا جو رجوع اور رجحان ہوتا ہے نا جی. وہ بھی ہمیشہ سوچنے والے کی طرف ہوتا ہے، بے شک. نہ سوچنے والے کی طرف نہیں ہوتا. دنیا کو سوچ والے بندے چاہیے، نہ سوچنے والے بندے نہیں چاہیے. صحیح. اسی لیے اب دنیا کے اندر آئیڈیاز کی قیمت ہوتی ہے، آئیڈیاز کی قیمت ہوتی ہے. اور ایون کہ یہ جتنے بھی ایجادات ہوتی ہیں، انوینشنز ہیں، ڈسکوریز ہیں، تو اس کو پیٹنٹ کیا جاتا ہے اور اسے اپنے نام پہ وہ کروا لیتے ہیں نا کہ بھئی یہ ہماری ہے تو اب یہ ہماری ہوگی. اب اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ لوگ کماتے ہیں. ایسے. تو اس کے پیچھے بھی کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے بھی سوچ ہی ہے کہ وہ سوچ نے ہی ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. صحیح. تو لہذا سوچ کے ذریعے انسانی زندگی رواں رہتی ہے، اس میں تازگی آتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، ترقی کے راستے کھلتے ہیں
اور پھر یہ سوچنے کی پریکٹس جو ہے زندگی کے بیسیوں مسائل کا حل بھی کرتی ہے کہ یہ والی پریکٹس دماغ کو چونکہ تیز رکھتی ہے، اس کی صلاحیت کو جوان رکھتی ہے، تو اب جب کبھی مشکل آتی ہے تو اسے نکلنے کے راستے بھی انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، اور اللہ کی شان ہے، اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہمارے جو انسان کی باڈی، ہمارے جو آرگنز ہیں، اس کی دماغ کی مثال دی جاتی ہے جیسے دیگر مسلز ہیں، جیسے کہ ٹانگ ہے یا بازو ہے، اس کے اندر جو بھی ایک نظام ہے، اگر ہم بازو کو مہینوں تک یوں بند کر کے رکھیں اور اس کو استعمال نہ کریں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ بازو یہیں پر اکڑا رہ جائے گا اور اس کے مسلز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو جب دیگر اعضاء کا یہ حال ہے تو جو دماغ انسان کے جسم کا اعلیٰ ترین عضو ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ آرگن ان دا باڈی، اس کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر اس کو آپ سوچتے رہیں گے اور اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک مسل کی پریکٹس کی طرح ہے، اور آپ کے دماغ کے اندر نئی نئی سوچیں بھی آئیں گی، سوچوں کے ڈائمینشنز بھی آئیں گے، پرابلم کے سلوشنز بھی آئیں گے، اور اگر آپ سوچنا چھوڑ دیں تو جس طرح دیگر اعضاء ناکارہ ہو جائیں گے تو آپ کا دماغ بھی ناکارہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پازیٹیو تھنکنگ کرنا، اور یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، آخرت کے معاملے میں صرف غور و فکر کرنا، ایک تو نا کہ آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہیں تو وہ تو اس کی الگ فضائل ہیں، لیکن صرف آخرت کے معاملے میں فکر کرنا، کسی دینی مسئلے میں غور کرنا، سوچئے کہ آپ غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم پازیٹیو استعمال کرنے کا فن ہم سیکھ لیں تو کتنی ایک شاندار بات ہے کہ ہم پریکٹیکلی دیگر اعضاء سے کچھ بھی نہ کریں، فقط فکر آخرت کرتے رہیں، پازیٹیو کسی مسئلے میں سوچتے رہیں، یا کسی مسلمان کے کوئی مسئلے کے حل کے بارے میں سوچتے رہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اچھا، ایک اور بڑا خوبصورت پہلو میرے ذہن میں آیا جی کہ یہ نئی سوچ کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ جی، ایک عربی کا ایک جملہ ہے، کلو جدید لذیذ، کلو جدید، بے شک ہر نئی شے زیادہ مزیدار ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اس لیے ایک آدمی بڑے اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتا رہے نا، جی، اب کسی دن اس کو دال کھلائے نا تو کہتا واہ جی واہ کیا بات ہے، ایسا ہی ہے مفتی اور اس دال والے غریب سے پوچھیں تو وہ آپ کو کچھ اور کہانی سنا رہا ہوگا۔ بیسیکلی ہر نئی شے کے اندر زیادہ مزہ آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پاپولر تھنکنگ پہ چلتا ہے نا جی، تو کیونکہ عمل کا جو مدار ہے وہ سوچ پہ ہوتا ہے، ایسا ہی انسان جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے، تو جب سوچ ایک جگہ ٹھہری ہوتی ہے نا تو عمل بھی اسی کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، بجا، اور پھر چل ایک عرصہ دراز تک ایک ہی کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس کام سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں بہت سے لوگ آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہم نا اکتا گئے اپنے کام سے، نا ہم اکتا گئے اپنے کام سے، ہم کیا کریں، ہماری زندگی میں کوئی چام نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر کوئی تازگی نہیں ہے، سٹک ہو گئے ہیں، ہم سٹک ہو گئے، ہم جامد ہو گئے، وہ اتنا پریشان ہوتے ہیں، بعض تو مریض بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یعنی کہ مونوٹونیس جو ہے، یکسانیت جو ہے، بعض تو اس کی وجہ سے سٹریس میں، انگزائٹی میں، ایون کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی ڈگر پہ کام کرتے کرتے بیزار ہو جاتے ہیں، بھلے وہ کام کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ، بھلے کام کتنا ہی اعلیٰ۔ میں نے بڑے بڑے افراد کو دیکھا ہے کہ زندگی کی ابتدائی جب ان کے کسی بھی جاب کے ایام ہوتے ہیں نا تو ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، کیریئر کی ابتدا جو ہوتی کیریئر کی جو ابتدا ہوتی، لیکن 2 4 5 سال کے بعد وہ ایسے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے ہلانا پڑتا ہے کہ پلیز ڈو سم تھنگ، تو وہ بیچارہ کہتا نہیں بس بہت ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پاپولر تھنکنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پاپولر تھنکنگ سے مراد کہ اس کے اوپر جو ایک سنگل جاب ان کی چل رہی ہے نا، بس اسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ بجا، اچھا، اس کے برعکس جی ایک اتنا زبردست میرے سامنے ایک پروفیسر صاحب کا واقعہ آیا، جی، انہوں نے مجھے خود سنایا، ان کو پڑھاتے ہوئے ہو گئے 40 سال، اچھا، یعنی پڑھاتے کہ ہوئے 30 سال تو جاب کے ہو گئے نا، لیکن وہ نا کہ بعض لوگ جاب کے بعد بھی دوبارہ پھر پڑھانے کا ہی کرتے رہتے نا، پرائیویٹ کالجز میں چلے جاتے، ایسا ہی، تو ان کو کتنے ہو گئے؟ 40 سال۔ 40 سال، اور وہ ابھی بھی 40 سال پڑھانے کے بعد بھی وہ ڈیلی روٹین میں 8 سے 9 گھنٹے پڑھاتے۔ اچھا، کمال ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اتنا عرصہ پڑھانے کے بعد بھی ایسا، اس میں کیا اس میں لذت اور مزہ ہے؟ انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بیان کی، اور میں اس کو جو نا میں نے اس کو سمجھ کے جب میں نے اپنے پورے سسٹم پہ اپلائی کیا نا کہ ہمارے ہاں جامعات میں اور دیگر شعبوں میں کیا پرابلم ہوتی ہے، اس ساری کے پیچھے یہ چیز تھی۔ اللہ، وہ کیا تھی؟ وہ بیسیکلی جیسے انگلش کے پروفیسر تھے نا، جی،
انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں یہ کرتا ہوں کہ میں ہر سال اپنا سبجیکٹ چینج کر لیتا ہوں. اچھا صحیح، ایک بڑی تبدیلی ہو گئی. ٹھیک ہے، میں ہر سال سبجیکٹ چینج کرتا ہوں. سبجیکٹ یوں چینج کرتا ہوں کہ اگر میں نے ایک سال ڈرامہ پڑھایا تو اگلے سال میں ناول پڑھاتا ہوں، اس سے اگلے سال میں لٹریچر پڑھاتا ہوں، اس سے اگلے سال میں کوئی چوتھی چیز پڑھاتا ہوں. 4 سال کے بعد دوبارہ باری آتی ہے پھر اسی چیز کو پڑھانے کی. صحیح. اچھا 4 سال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ بدل چکا ہوتا ہے، اتنی نئی تحقیقات آ چکی ہوتی ہے کہ وہ نیا ہی لگتا ہے. ٹاپک ہی چینج ہو گیا. اچھا پھر کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی اپنا جو پہلے پڑھایا ہوا ہے نا میں اسی پہ بنیاد رکھ کے نہیں پڑھاتا. اچھا عموماً تو لوگ بولتے ہیں ایک تیاری ہو گئی بس کرتے رہو. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ نئے سرے سے تیاری کرتا ہوں. اچھا. اور نئے سرے سے میں انٹرنیٹ پہ جا کے تیاری کرتا ہوں کیونکہ وہاں نیا مواد آیا ہوتا ہے، وہاں نیا کنٹینٹ ہوتا ہے، وہاں نیا میٹیریل ہوتا ہے. صحیح. تو کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے ہمیشہ لرننگ مجھے نئی لرننگ ملتی. میرا سبجیکٹ نیا ہو گیا، میری لرننگ نئی ہوگی، میرے کلاس کے ٹوٹل جو افراد ہیں وہ بالکل چینج ہو گئے. صحیح. ایک تو یہ. دوسرے نمبر پہ کہہ رہے ہیں میں صبح بھی پڑھاتا ہوں شام بھی پڑھاتا ہوں. اچھا واہ. صبح میں یہ جو میں پڑھاؤں گا نا چیز، شام میں ہمیشہ اس سے ہٹ کے کچھ اور ہی پڑھاؤں گا تاکہ ڈیلی روٹین میں بھی تبدیلی رہے. ڈیلی روٹین کے اندر ہی تبدیلی رہے. واہ. پھر جہاں میں صبح پڑھاتا ہوں شام کو میں وہاں کبھی نہیں پڑھاؤں گا. اچھا جگہ بھی تبدیل. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایوننگ کلاسز ہوتی ہیں اسی فیکلٹی کے اندر، ایسا ہی وہاں نہیں پڑھاؤں گا، میں کسی اور جگہ پڑھاؤں گا. یعنی یہ ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے ہر دم تازگی کا احساس ہوتا ہے. آنا چاہیے. اب یہ جو بات ہے نا ابھی جو آپ نے جیسے کہی جی کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی ایک مرتبہ جو کتاب پڑھا لی اب پوری زندگی یہی پڑھاتے رہو، تیاری تو ہو ہی چکی ہے. جیسے ہمارے دینی فیلڈ کے اندر جو ہے مثال کے طور پہ جس نے ایک مرتبہ قدوری اصول شاشی پڑھا لی وہ کہتا ہے بھائی اب تو 40 سال یہی چلے گی. اور اگر اس کو دوسرا پیریڈ دینے کی کوشش کرے تو وہی ناراض ہو جاتا ہے کہ میں پچھلے سال تو پڑھائی تھی میں تو اس کا ایکسپرٹ ہوں، مجھے پڑھانے دو. لیکن یہ 5-6 سال تو تھوڑا سا مزاق ہے، اس کے بعد سہولت رہتی ہے اور 10 سال کے بعد یہ عذاب جان ہو جاتا ہے کیونکہ پھر اسی سے بوریت ہو جاتی ہے. بالکل. پھر وہی مسئلہ، وہی صورت، وہی مثال، اس میں کچھ نیا آ ہی نہیں رہا. تو پھر آدمی اپنا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن مینجمنٹ کہتی ہے آپ تو ایکسپرٹ ہیں، آپ ہی پڑھائیں گے. حالانکہ اگر یہ تبدیل کرتے رہے جی ہر سال نئی کتاب، نیا سبجیکٹ لے، آپ یقین کریں ان کی لرننگ پوری زندگی جاری رہے. صحیح. ان کی دلچسپی پوری زندگی جاری رہے. تو یہ جو ایک وہ ہے نا کہ پاپولر تھنکنگ اور پھر اس کے مطابق عمل، اس میں بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بوریت، بیزاری اور یکسانیت ایسا بندے کو تنگ کر دیتی ہے کہ آدمی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. تو اس لیے تبدیلی جو ہے نا وہ لاتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت خوب. اور آپ نے جو اتنی ساری مثالیں دی ہیں تو ہر شخص اپنے فیلڈ کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے اور اپنے انوائرمنٹ کے اعتبار سے تھوڑا ویرائٹی لاتا رہے. تو انشاءاللہ اب دیکھیں اس پر کوئی پیسہ نہیں خرچ ہونا، آپ نے ٹاپک ہی چینج کرنا ہے نا. ایون کہ ایک سمجھدار لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، اپنے گھر کا جو فرنیچر ہے نیا نہ خریدیں، اسی کی ترتیب کچھ عرصے کے بعد چینج کر دیں. سال میں ایک مرتبہ چینج کر دیں. تو آپ جو ہے نا وہ آپ کو ویرائٹی نظر آئے گی. آپ کا وہی روم ہے، وہی فرنیچر ہے، صرف آپ نے اس کی ڈائریکشن چینج کر دی. اچھا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی جگہ جانا ہے تو سالوں ایک ہی راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، بھئی گلی تبدیل کر لیں. اب یہ آپ کو سمجھے کہ ایک طرح کا ہم نے فارمولا عرض کیا. اب اس پر آپ غور کر کے بہت ساری چیزیں ترتیب دے سکتے ہیں. اور یہ اتنی شاندار چیز ہے کہ آپ یقین کریں کہ آپ کو زندگی میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور ایک مسلمان کی زندگی جو ہے وہ بڑی پربہار ہوتی ہے، اس کی زندگی میں رونق ہوتی ہے، اس کی زندگی میں زندگی ہوتی ہے. اپنی عبادات کے اندر ویرائٹی لائیں، اپنے مطالعے کے اندر ویرائٹی لائیں. جتنی ڈائیورسٹی آپ لا سکتے ہیں اتنی آپ لائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. بہت ساری چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں. ہم تو دوست تبدیل نہیں کرتے، جو لنگوٹیا تھا آج بھی وہی ہے، جب انتقال ہوگا تو قبر میں وہی لے کے جا رہا ہوگا. وہی جمال الدین کمال الدین ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں اور وہی ہمارے آخر تک رہتے ہیں. اگر کوئی اچھا دوست ہے زندگی میں رہنا چاہیے، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی ہے یا وہی ایک ہی رہ گیا ہے؟ تو یہاں بھی ویرائٹی لائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی لرننگ میں اور آپ کی سوچوں میں، اور اس سارے کا امپیکٹ آپ کے پرسنالٹی پر ہوگا. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ اس وقت
کچھ جو ہے وہ اسلام بھائی موجود ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کچھ پروفیشنلز بھی ہیں، تو ہم بڑھیں گے ان کی طرف اور ان سے بھی میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات کو شامل کیا جائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک پاپولر تھنکنگ، ایک پاپولر سوچ ہے تو اس کے پاپولر ریزلٹس بھی ہوتے ہیں. جیسے فار انسٹنس اگر جیسے ہم ایز اے اسٹوڈنٹ سوچیں، ہم ڈپینڈنٹس ہیں، ہمارے والدین کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کا فیوچر اچھا ہو، سوشل اسٹیبلٹی ہو، فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو. یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کر پاپولر تھنکنگ کے تحت ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. اب اگر اس میں کوئی اسٹوڈنٹ ان پاپولر سوچے تو اس کو ظاہر سی بات ہے پتہ ہے کہ ان پاپولر ڈیسیجن ہے تو اس کے ریزلٹس بھی ان پاپولر ہیں، اس کو نہیں پتہ ہوں گے کیا ریزلٹس ہیں. اب ایسے میں وہ اپنے بڑوں کو کیسے کنونس کرے کہ بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں، لیکن اس کو خود کو نہیں پتہ کہ اس کے آگے ریزلٹس کیا ہوں گے. تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں دے گا، تو ایسے میں پھر اس کو وہی فالو کرنا پڑتا ہے کہ جو پاپولر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ سب کچھ اس کو مل تو جاتا ہے، فائنینشیلی اسٹیبل ہو جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا. تو کیا خوشی بھی امپورٹنٹ ہے؟ تو یہ دو میرے سوال ہیں. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سوں کی انہوں نے نمائندگی کی ہوگی. ایک طرف بڑوں کے ڈیسیجن یا ان کے تجربات کی روشنی میں دیے گئے مشورے یا احکامات ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں کچھ نیا کروں جس کے ریزلٹس مجھے بھی نہیں پتہ. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی شے میں کنونس کرنا ہے تو جو کنونس کیا جاتا ہے وہ دلائل کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. بے شک. آپ کی دلیل اگر اتنی مضبوط ہوگی سامنے والا اس کے سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی. لیکن اگر آپ صرف خیالی باتیں کریں کہ بھئی میں یہ نہیں یہ کرنا چاہتا ہوں، صرف اپنی خواہشات کا بیان کریں، تو خواہشات کے مقابل تو پھر ان کی بھی خواہشات ہیں. صحیح. تو خواہش بمقابلہ خواہش کے اندر تو پھر عام طور پہ وہی جیتتے ہیں. صحیح. لہٰذا ہونا یہ چاہیے جو بھی کرنا ہے اس کا ہوم ورک مکمل ہونا چاہیے. کیوں کرنا چاہتے؟ جب آپ کسی شے کا ہوم ورک مکمل کرتے ہیں تو اب آپ اس کے اوپر بات بھی پورے کانفیڈنس سے کرتے ہیں. صحیح. اور پھر آپ وہ اس کو ایک ریزنیبل وے کے اندر بیان کرتے ہیں، اور اب اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بے شک. آج کا زمانہ جو ہے یہ یوں کہہ لے کہ آج سے نا 25-30 سال پہلے زمانے سے مختلف ہو چکا ہے. ایسا ہی. بہت ساری جگہوں پہ 25 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی جو ابا نے فرما دے بس وہی ہوگا دنیا کے اندر. ایسا ہی. اس وقت یہ تھا. اب یہ ہے کہ اب اس قدر چینجنگ دنیا میں آ چکی ہے، اس قدر لوگوں نے نئے نئے کام کر کر کے اتنا کچھ کر لیا ہے جی کہ اب جو ہے اب اگر بڑوں کے سامنے ایک بات دلیل کے ساتھ پیش کی جائے تو اب تھوڑا سا وہ سوچتے ہیں، وہ اس طرف آتے ہیں کہ واقعی جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح کہی جا رہی ہے. تو لہذا جب آپ ہوم ورک مکمل کر کے پورے دلائل کے ساتھ بات کریں گے تو اس کے قبول کیے جانے کے چانسز زیادہ ہیں. بجا. لیکن اگر اس کے بعد بھی قبول نہ کیا جائے جی. تو پھر دنیا میں ہر وہ کام نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں. ایسا ہی. لہٰذا دنیا میں بہت سی چیزوں پہ بہت سی وجوہات سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جی. انسان کی خواہشات بہت سی ہوتی ہیں، کوئی پوری ہوتی ہے کوئی پوری نہیں ہوتی. تو ہوتا یہ ہے کہ اپنی اس خواہش کے متبادل کسی دوسری جگہ اس خواہش کو پورا کر لیں. صحیح. تو لہذا ایک جگہ کچھ کرنے کی تمنا ہے، وہاں نہیں ہو پا رہا، تو اب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرف جانے کو دل کر رہا ہوتا ہے. اسے انسان دوسرے ذریعے سے پورا کر لیتا ہے. بلکہ مجھے ایک انتہائی خوبصورت واقعہ یاد آیا. جی بجا. ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں یا دنیا سے گزر چکے، یعنی قریبی زمانے کے. جی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بچپن میں آپ کے والدین کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، کیا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی بڑے اچھے تعلقات تھے. جی. ان سے کہا آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب جو ہے وہ عالم دین تھے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے والد صاحب عالم دین تھے تو آپ کا کیا بننے کا دل تھا؟ انہوں نے کہا جی میرا عالم بننے کا کوئی دل نہیں تھا. اچھا. میرے والد صاحب عالم تھے اور مجھے پسند تھے، لیکن میرا اپنا عالم بننے کا کوئی ذہن نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ آپ عالم بھی بن گئے، اتنے بڑے عالم بن گئے، ورلڈ اسکالر بن گئے آپ. اب انہوں نے جو آگے ایک اپنی کہانی سنائی وہ اتنی انٹرسٹنگ. واہ. انہوں نے کہا ہوا یہ کہ میں بچپن میں نا جو وزیر خارجہ ہوتا ہے جی. فارن منسٹر، میں اس کی خبریں نا بڑی غور سے سنتا تھا. ریڈیو ہوتا تھا اس زمانے میں، ٹی وی تو تھا نہیں، ریڈیو ہوتا تھا. تو میں فارن منسٹر کی باتیں نا بڑی توجہ سے سنتا تھا، اس کی خبریں سنتا تھا. اور میرے والد صاحب نے جب آنا تو میں جناب فارن منسٹر کو لے کے بیٹھا ہوا. اچھا. میرے والد صاحب نے کہا ارے بھائی تمہیں اس کے ساتھ کیا ایسا پیار ہے؟ جی. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو فارن منسٹر ہوتا ہے نا
آج ادھر ہوتا ہے، کل اس ملک میں ہوتا ہے، پرسوں اس ملک میں ہوتا ہے، تو یہ اتنا دنیا میں گھومتا ہے نا، تو مجھے دنیا گھومنے کا شوق ہے. صحیح. تو میں اس لیے اس کو سنتا ہوں کہ مجھے نا اس کی باتوں سے ایک اپنی وہ ایک خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہے، ایک مجھے تسکین ہوتی ہے. اور دوسرا نا، میں نے بڑے ہو کے وزیر خارجہ بننا ہے. اچھا، واہ. اس نے کہا بیٹا وزیر خارجہ کیوں بننا؟ اس نے کہا اسی لیے دنیا گھومنی ہے. میں دنیا گھوموں گا، ادھر جہاز سے بیٹھا ادھر نکل گیا، ادھر سے بیٹھا ادھر نکل گیا. صحیح. تو اب وہ عالم صاحب نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا وزیر خارجہ کتنے سال کے لیے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی 5 سال کے لیے. اس نے کہا 5 سال کے بعد؟ 5 سال کے بعد وہ گھر ہی بیٹھتا ہے وہ. قسمت. اس نے کہا بیٹا پھر اپنی خواہش پوری کرنے کا وہ طریقہ کیوں سوچ رہے ہو کہ جس سے 5 سال ہی خواہش پوری ہوگی اور اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ گے؟ ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے کہ جس کے بعد پوری زندگی اپنی خواہش پوری کرو گے؟ واہ، انٹرسٹنگ. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بیٹا تم عالم بنو واہ. اور ورلڈ لیول کے مبلغ بنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنی اچھی سپیچ کرو اور اتنی افیکٹو اور انسپائرنگ سپیچ کرو کہ پوری دنیا میں تمہیں بلایا جائے. نہ کبھی ریٹائر ہوگے واہ. اور نہ یہ ہوگا کہ وزیر خارجہ تو اوپر والے کے حکم کے اوپر چل رہا ہوتا ہے نا، جدھر کا کہا جائے گا جائے گا، ایسا ہی ہے. انلمیٹڈ وہ نہیں جا سکتا. لیکن اگر تم عالمی مبلغ بن جاؤ تو دنیا کے ہر ملک میں جاؤ گے. واہ. اور یہ تمہاری خواہش ہمیشہ ہمیشہ پوری ہوتی رہے گی. بجا. کہنے لگا بس میرے والد صاحب نے جو مجھے بتایا، میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، رج پہ ہاتھ رکھا. کہنا میں نے اس کے بعد پھر پڑھائی پہ محنت کی واہ. اور زبردست طریقے سے علم حاصل کیا. بہترین انداز تبلیغ اور اسلوب بیان میں نے سیکھا. ماشاء اور اب اس کے بعد اس نے کہا پتہ نہیں میں 150 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہوں، صحیح. اور ایک ایک ملک میں بعض جگہ پر 20 مرتبہ جا چکا ہوں. وزیر خارجہ سب مل کے بھی شاید کہنے لگا 10 وزیر خارجہ مل کے میرے برابر نہیں ہو سکتے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات خواہش ایک ہوتی ہے، اسے پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، واہ. اسے پورا کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اور اگر وہ دوسرے آدمی طریقے سوچے تو یہ ہے پاپولر تھنکنگ سے ہٹ کے سوچنا. آپ ہٹ کے سوچیں گے تو پھر آپ کو شاید لطف بھی زیادہ ہے اور آپ کو اس سے فائدہ بھی زیادہ حاصل. واہ، بہت خوب. مفتی صاحب مجھے ذہن میں آ رہی تھی بات کہ سفر آپ بھی انجوائے کرتے ہیں اور شاید دین کی برکت سے ہی اور مدنی کاموں کے لیے، دینی کاموں کے لیے ہی آپ کا دنیا کے کئی ملکوں میں سفر رہا. جی یہی ہوتا ہے. اور ہمارا وہاں کا ویزا لگ جاتا ہے جہاں کے ویزے کے لیے لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ میرا 6 مرتبہ یو کے کا ویزا لگا ہے، میرا 4 مرتبہ یورپ کا لگا ہے، ترکی، ساؤتھ افریقہ اور ادھر ادھر کے ممالک. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بیچارے، ہاں جی، ایک دفعہ جانے کی تمنا میں میرے لیول کے لوگ یہ کہتے ہیں کھرب پتی ارب پتی آدمی اس کے لگ ہی جاتے، لیکن اگر ہمارے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں ویزے کے لیے اور ویزا نہیں لگتا ان کا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم تو اوورسیز مکتب کو بولتے ہیں کہ بھائی صاحب کہیں کا لگا دو، چلیں جی، فلاں ملک کا لگا دو. ماشاء اللہ. تو وہ لگا کے سامنے آ جاتا. کیا بات ہے. یہ میں نے اس لیے سوال کیا کہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے، اور بھی مبلغین کو آپ اگر مدنی خبریں دعوت اسلامی کی دیکھتے ہوں گے تو ان کی نیت گھومنے کی نہیں ہوتی، یہ ایک ضمناً فائدے کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ دینی کام کے لیے گئے ہیں تو ایکسپلور بھی کر رہے ہیں، وزٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو بڑی خوبصورت مثال کہ ایک ہی چیز کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس پازیٹیو وے ہو تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوں گے. مفتی صاحب ابھی گفتگو کے دوران یہ سوال ذہن میں آیا، جو پہلے سے سوالات تھے اس میں تو یقیناً کچھ اور ترتیب ہے، لیکن عبادت بعض ایسی ہیں کہ ہم ہر سال ہی کرتے ہیں، ہر سال ہی روزے رکھنے ہیں، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ہر سال جس پر فرض ہے اس نے ادا کرنی ہے، اور نوافل ہیں، شب برات نے بھی ہر سال آنا ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات بھی ہر سال آتی ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ اس میں آپ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اپنی عبادات میں کس طرح سے ہم دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا کہ نئی عبادت کرنی ہے جو نفلی عبادات ہیں، اب اس میں ویرائٹی پیدا کرنی ہے. صدقہ ہے تو نفلی صدقے کی 1000 صورتیں ہیں، اب 5 کر رہے تھے تو 5 اور کریں. لیکن جو فرائض اور واجبات ہیں وہ تو ہر سال آنے ہیں یا ہر دن آنے ہیں، جو بھی ہے جس پر، تو اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا دل بھی لگے. اور طریقہ تو وہی ہے نماز کا، وہ تو نہیں تبدیل ہوگا. کچھ اس بارے میں ارشاد ہو. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو سوشل ورک ہوتا ہے نا، جی اس سے بندہ کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا. صحیح.
یعنی کہ دوسروں کے ساتھ ملاقات اور ان کی کوئی خیر خواہی، کوئی صدقہ خیرات، کوئی غریبوں کی مدد، کوئی لوگوں کے پاس چلے جانا، کوئی راشن لے جانا، کیونکہ جس کے اندر فزیکلی انسان متحرک ہوتا ہے نا جس چیز کے اندر، جی، اور پھر سامنے جن لوگوں سے ملنا ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، جی، تو وہاں پر یہ بوریت والا اور یہ والی چیزیں نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے۔ بوریت ہوتی ہے کہ جب انسان پرسنلی کچھ کرتا ہے اور پھر ایک ہی کام مسلسل کرتا ہے، ایسا ہی، بوریت وہاں پر آتی ہے۔ جی، اس لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر ہر رمضان میں جو عبادات ہیں ان میں سے ایک یا دو کو فوکس کر لے اور اگلے سال چینج کر دے۔ اچھا، وہ مثال کے طور پہ ایک سال عبادت پہ توجہ زیادہ یوں دے کہ اس سال جو ہے مجھے نوافل زیادہ پڑھنا ہے، صحیح، اگلے سال مجھے تلاوت زیادہ کرنی، اس سے اگلے سال مجھے مطالعہ زیادہ کرنا، صحیح، اس سے اگلے سال مجھے صدقہ و خیرات والے کاموں کی طرف توجہ زیادہ دینی، صحیح، اس سے اگلے سال کوئی اور تلاش کر لے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے رمضان میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ جی، اعتکاف کے اندر ایک زیادہ فائدہ مند چیز یہ ہے کہ جگہ بدل دے۔ اچھا، واہ، ایک مرتبہ جہاں اعتکاف بیٹھا ہے اگلی مرتبہ کسی اور جگہ بیٹھے، صحیح، ایک مرتبہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے اگلی مرتبہ گروپ چینج کر لے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ صحیح، یہ جتنا زندگی میں تنوع آئے گا، ورائٹی آئے گی، انسان اتنا ہی زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہے۔ یعنی بیسیکلی تو اسے کہتے ہیں کمفرٹ زون سے نکلنا، یعنی انسان اپنے معمول سے نکلتا ہے تو اپنے معمولات کے اندر وہ کمفرٹ فیل کرتا ہے، ایسا یہ اس کا کمفرٹ زون ہے۔ لیکن جو حقیقی کمفرٹ ہے نا وہ کمفرٹ زون سے نکل کے ملتا ہے، وہ ہیپینس ہے۔ جو ہیپینس ہے وہ کمفرٹ زون سے نکل کے ملتا ہے۔ ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ بھئی وہ ساری زندگی ایک ہی راستے سے آتے رہتے ہیں، جی، وجہ کیا ہے؟ کمفرٹ زون ہے۔ جی، کمفرٹ زون ہے کہ وہ اسی راستے سے آئے گا۔ جی، واقعی اگر تھوڑا سا ایک دو مرتبہ راستہ چینج کر لے، جی، اور وہاں کیا اچھی نیت میں بتا دیتا ہوں سبحان کہ اللہ، مثال کے طور پہ اگر جیسے ہم گھر سے آتے ہیں اور ہم یہ یونیورسٹی روڈ سے آ گئے، ایسا ہی ہے، کسی وقت جو ہے نا یہ اسٹیڈیم روڈ کی طرف جا کے، نیشنل اسٹیڈیم کی طرف جا کے، جی، اور ادھر وہ ہاسپٹل کے سامنے سے ہوتے ہوئے آ جائیں جی، اور پورے راستے جو ہے نا ذکر اللہ کرتے آئیں، واہ، کیا بات ہے، تو یہ والا راستہ بھی گواہ ہو گیا ہمارے ذکر الہی کا، اگلی مرتبہ وہ والا راستہ بھی گواہ ہو گیا ذکر الہی کا، تو قیامت کے دن ہمارے گواہ زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یوں چند ایک مرتبہ راستے تبدیل کر لیں اور ہر راستے پہ اللہ کا ذکر کرتے جائیں تو ہر راستہ آپ کے ذکر کا گواہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ تھوڑا سا ذرا چینج لائف کے اندر مختلف انداز میں آتا رہے تو یہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ زندگی کے اندر ڈالتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اور اصل میں ہم بہت جلدی جو ہے بہت دور کی سوچنے لگ جاتے ہیں جبکہ ہمارے آس پاس بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو جو فری میں مل رہا ہے، جو آسانی سے میسر ہے، اس پر تو ہم عمل کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں ہے اس کی حسرت کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، اور یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جتنا مطمئن ہوں گے، جتنا فریش ہوں گے، تو اپنے دینی کاموں میں، اپنے پرسنل کاموں میں، اپنے فیملی کے کاموں میں، اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اتنا ہی اچھا وقت گزارنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ مفتی صاحب، جب اسلام عالمگیر مذہب ہے اور بے شک ہے، اور اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، انسان کی زندگی گزارنا پیدائش سے موت تک، بلکہ موت کے بعد کے معاملات بھی ہیں، تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاپولر تھنکنگ کے اگینسٹ سوچنا یا اس سے ہٹ کر سوچنا، ایک تو یہ ارشاد فرما دیجئے گا، دو سوالوں کو کمپائل ہی کر رہا ہوں، کہ ایک عام آدمی کیا ہر پاپولر تھنکنگ کے خلاف جائے، اس کے کیا معیار ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث سے اگر اس کی کچھ مثالیں ہو جائیں گی تو ہمارے لیے سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پاپولر تھنکنگ کے اگینسٹ جانے کی حدود تو ہے جی، دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے پہلی حد تو ہمارا دین ہے نا، بے شک، کہ ہم پاپولر تھنکنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین 1400 سال سے جو چلتا آ رہا ہے تو ہم اس سے ہٹ کر کچھ سوچنا شروع کر دیں، بجا، ٹھیک ہے، وہ تو یا کفر میں لے جائے گا یا گمراہی میں لے جائے گا، لہذا وہ والی صورت اس کے اندر نہیں آتی۔ جی، دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے، اپنی ریاست کے وہ مسلمات جو ریاستی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی بہت زیادہ یعنی کہ اگریڈ اپون اور ڈیسائیڈڈ ہیں، آپ ان کے اگینسٹ نہیں جائیں گے نا۔ بے شک ایسے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی غداری معاذ اللہ کرنے لگے، بولے یار سارا ملک تو وفاداری ہے، میں تھوڑی سی غداری کر لیتا ہوں، ایسی بات نہیں ہو سکتی نا۔ تو لہذا جو مسلمات اور قطعیات ہوتے اس کے اگینسٹ نہیں جایا جاتا۔ بجا، اچھا، اسی طرح جو ملک و قوم کے وہ مسلمات ہوتے ہیں کہ جو عقل و شعور کی روشنی میں طے شدہ ہوتے ہیں، جی، اس کے خلاف نہیں جایا جاتا، کہ اس کے خلاف جانا جو ہے وہ ایک فتنہ فساد برپا کرنے والی بات ہوتی ہے، اللہ یہ کہ وہ چیزیں غلط ہوں تو اب پوری قوم اگر غلط کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے تو اب بندہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور تو لیکن اس سے آگے
کہ ویسے جو ہے وہ خواہ وہ دین کے معاملات ہیں یا دنیا کے معاملات ہیں، ان کے اندر جو پاپولر تھنکنگ ہے اس سے ہٹ کے جانا، اس کے اگینسٹ جانا، اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ جی ایک ہوتا ہے دنیاوی معاملات۔ دنیاوی معاملات کے اندر تو یہ جو چند ایک ایکسیپشنز ہیں، آپ ان کو نکال کے باقی ہر شے کے اندر آپ نیا سوچ سکتے ہیں، بالکل ہر شے میں آپ نیا کر سکتے ہیں۔ صحیح، آپ چاہیں تو گھر میں سارا فرشی نشست کر لیں، صحیح، آپ چاہیں تو پورے گھر کے اندر بیڈی بچھا دیں یا صوفے بچھا دیں، آپ کی مرضی ہے۔ صحیح، تو لہٰذا اس میں تو دنیاوی کاموں میں، دنیاوی جابز کے اندر، بزنس کے اندر، سیر و سیاحت کے اندر، سفر کے اندر، میل ملاپ کے اندر، دوستوں میں، گیدرنگ میں، سٹنگ میں، جہاں پر خلاف شرع نہیں ہے جی، وہاں پر شریعت کا سمپل اصول ہے کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، یعنی فی نفسی ہی ہر کام جائز ہے جب تک شریعت اسے منع نہ کرے۔ لہذا اس میں تو آپ جو جتنی بھی وسعت میں جانا چاہیں آپ چلے جائیں۔ دین کے معاملات کے اندر دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے کہ وہ دینی امر ہے، یعنی وہ کام ہی دین ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے وہ دین کے لیے کام ہے۔ صحیح، نماز دین ہے، بے شک، لہٰذا نماز کے اندر کوئی اینٹی نہیں جائے گا یا اس سے ہٹ کر نہیں جائے گا، صحیح، لیکن اس نماز کے لیے اچھا اسی طرح وضو کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، بے شک، تو وضو کا طریقہ نہیں بدل جائے گا، صحیح، لیکن وہ وضو آپ لوٹے سے بھی کر سکتے ہیں، وہ دریا کنارے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، صحیح، وہ آپ نل سے بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کا جو نل ہے وہ سینسر والا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے 10 طریقے، صحیح، تو ایک ہے وہ کام دین ہے اور ایک ہے اس کام کو کرنے کے طریقے۔ جی، جو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اس میں آپ جتنا چاہیں تنوع لے آئیں، بے شک، جتنی چاہیں ورائٹی لے آئیں۔ سبحان اللہ، تو اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ قرآن مجید جو ہے جی، یہ ہمارا دین ہے، بے شک، یعنی کہ یہ ایک دین ہی کی ایک ہماری چیز ہے نا۔ بے شک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں باقاعدہ قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کیا گیا تھا، ایک بک شیپ کے اندر جمع نہیں کیا گیا تھا۔ صحیح، بک شیپ میں جمع کرنا یہ بذات خود دین نہیں ہے، ٹھیک، قرآن تو اس سے پہلے بھی تھا، بک شیپ میں جمع کرنے سے پہلے بھی تھا، ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ تو اب بک شیپ میں جمع کرنا اس قرآن کی حفاظت کے لیے تھا کہ حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا اور بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مان گئے اور آپ نے ایک اس کو کاپی کی صورت میں، یعنی کہ ایک جلد کی صورت میں اس کو جمع کر لیا۔ جی، یہ نیا کام تھا بالکل ایسے، اور نیا کام تھا، اور صدیق اکبر اس پہ فرمایا بھی یہ تو نیا کام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے رہے کہ نیا ضرور ہے صحیح، اور پہلے نہیں ہوا جی، لیکن کام اچھا ہے۔ واہ کیا خوب، تو بالآخر کیا ہوا کہ آپ مان گئے اور آپ نے پھر اس کے مطابق کیا۔ سبحان اللہ، اچھا، پھر اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے کے جو انداز تھے وہ بہت سارے تھے، کوئی قریشی لہجے میں پڑھتا تھا اور کوئی بنو تمیم کے لہجے میں پڑھتا تھا، کوئی کسی اور قوم کے لہجے میں پڑھتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے سننے والے کو ایسا فرق لگتا تھا کہ بھئی وہ اور قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اور قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر آپس میں لڑائی ہو گئی، اس کے اوپر آپس میں لڑائی ہوئی۔ اب یہ مسئلہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، جی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو نسخے موجود تھے ان کو جمع کر کے اس کو سنگل قرات کے اوپر لے آئے۔ سنگل قرات سے مراد ہے اس کے لکھنے کا جو انداز تھا وہ سنگل کر دیا اس کا، کہ بھی اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ رسم عثمانی ہے، کیا وہ بات، مصحف عثمانی ہے۔ کیا بات، اب یہ پہلے نہیں ہوا تھا، پہلے مختلف انداز میں پڑھا جا رہا تھا، صحیح، 7 قراتیں تھی اس کے اعتبار سے تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ اب اسے ایک کے اوپر لے آئے، اور یہ بذات خود دین نہیں تھا، لیکن یہ قرآن کی حفاظت اور لوگوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے یہ والا کام کیا گیا۔ واہ کیا خوب، اچھا، اسی طرح آپ اولیات عمر فاروق کے نام سے ایک پورا چیپٹر ہوتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اندر اولیات کے نام سے ایک پورا چیپٹر ہے کہ آپ نے کون کون سے کام وہ ہیں کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے اور آپ نے شروع کیے، واہ، اور اس کی ایک لسٹ ہے۔ چوکیاں آپ نے بنائی، تیز رفتار جو ڈاک کا سسٹم تھا وہ آپ نے شروع کیا، فوجیوں کے لیے چھاونیاں آپ نے بنائی، جی، ان کی تنخواہیں آپ نے مقرر کی۔ اچھا، اسی طرح جو بوڑھے لوگ تھے ان کے وظائف آپ نے مقرر کیے جو ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اسی طرح جو معذور تھے ان کو گھر بیٹھے وظیفے دینے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا۔ واہ، ایون کہ جو غیر مسلم تھے اور بوڑھے تھے اور کما نہیں سکتے تھے ان کو بھی وظیفہ دینے کا کام آپ نے شروع کیا۔ واہ، جو یتیم بچے تھے ان کو اسٹیٹ کی طرف سے وظیفہ دینے کا کام آپ نے شروع کیا۔ سبحان اللہ، بیت المال باقاعدہ بنا کے اس کی حفاظت کا انتظام آپ نے کیا۔ واہ، تو یہ ایک اولیات کی پوری فہرست ہے، یہ ساری کی ساری وہ ہے جو پہلے نہیں تھی
اور بعد میں کی گئی. اچھا اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ اینٹی پاپولر تھنکنگ نہیں بولیں گے, صحیح, کیونکہ اینٹی کا مطلب تو اس کے منفی ہو جاتا ہے نا. یہ یوں کہیں گے کہ ایک جو روش اور طریقہ چل رہا تھا اس میں امپروومنٹ آ گئی. واہ, بہت خوب, بہت خوب. اس کو اس کے نیکسٹ سٹیج پہ لے گئے, اس کے نیکسٹ لیول پہ لے گئے. سبحان اللہ. تو اب وہ نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا جو ہے وہ بھی اسی پاپولر تھنکنگ سے آگے والی ہی چیز ہے اس کے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کام کیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو قرآن مجید کو ایک قرات پہ جمع کیا. اچھا اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثیں جمع کی. اس سے پہلے حدیثوں کے مجموعے ایک ایک صحابی نے تو اپنے اپنے طور پہ جمع کیے تھے, لیکن یہ کہ بھائی ذخیرہ احادیث کو جمع کیا جائے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اس کے بعد حدیث کے مجموعے تیار ہونا شروع ہوئے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فقہ اسلامی کو مدون کرنے کا کام شروع کیا. واہ, اور آپ پہلے اس سے پہلے انفرادی کام تھے, لیکن ایک اجتماعی اجتہاد, ایک پوری جماعت کے ساتھ بیٹھ کے مسائل پہ غور و خوض, پھر اسے لکھ لینا اور اس کے پیچھے باقاعدہ اصول و ضوابط کا ہونا, یہ امام اعظم نے شروع کیا. کیا بات ہے. اسی لیے اول من دون الفقہ ابو حنیفہ, سبحان اللہ, سبحان یہ کہا جاتا ہے. تو یہ امام اعظم نے کیا. تو یوں اسلام جو ہمارے جو بزرگان دین ہیں, جو ہمارے اسلاف ہیں, سلف صالحین ہیں, ان کی سیرت کے اندر بھی نئی 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 چیزیں جو ہے وہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے مفتی صاحب. اتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ اپنے بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ایک ایک کارنامے پر اگر ہم غور کریں تو کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی امت کو یکجا کرنے کا سبب ہے, فتنوں سے محفوظ رکھنے کا سبب ہے. ہم بھی کوشش کریں کہ کوئی ایسی پازیٹیو چیز, کوئی ایسی بہتری کی چیز اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ سب جو مثالیں ہم نے سنی اس کے اندر اکثر جو ہے وہ ثواب جاریہ کی صورت ہے کہ جتنے کام کیے گئے ایک زمانے میں کام ہو گیا, قیامت تک کے لیے لوگ اس سے بینیفٹ حاصل کریں گے. نت نئے مفسرین, محدثین یہ جو پیدا ہوتے ہیں, جو مجتہدین ہوتے ہیں, مفتیان کرام ہوتے ہیں, نئی تحقیقات فرماتے ہیں. اب ایک مسئلے پر اگر کوئی نئی تحقیق ہوئی اور اس کا فائدہ ایسا ہے کہ جو چلتا چلا جائے گا تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کے لیے بینیفٹ ہوا. تو ہر کوئی اپنے حسب منصب اور حسب عادت اگر اس کو کوشش کرے اور اس کا جو بھی منصب ہے, جتنی اس کو اتھارٹی ہے, اس کے مطابق اگر سوچے, اور جب ہزاروں لاکھوں مسلمان مل کر اسلام کے لیے, خدمت دین کے لیے ایک پازیٹیو تھنکنگ کریں گے, ایک بیٹر تھنکنگ کریں گے, کریٹیو تھنکنگ کریں گے, تو اسلام کی کتنی زبردست خدمت ہوگی اور مسلمانوں کی عملی حالت کتنی بہتر ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں, خواہ ہماری گھریلو زندگی ہو یا سوشل لائف ہو یا ہماری دینی زندگی ہے, جو بھی ہے ان سب کو اللہ پاک مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی ایک بنیادی مقصد ہمارا اس پروگرام کا ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو مزید بہتر کریں. سوچ بہتر, عمل بہتر, مسلمان بہتر اور مجموعی طور پر سارا معاشرہ بہتر. اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا سلسلے کا وقت اس ایپیسوڈ کا ختم ہوا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یونیک پروگرام تھا اور ایک نیا پہلو ملا کہ کس طرح سوچا جا سکتا ہے. لوگ اکثر ایک ہی چیز کو دہرا رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کس طرح چینج کیا جائے اور کیسے نیا سوچا جائے اور اس میں کیسے کامیابی حاصل کی جائے. تو ایک بڑا پازیٹیو اور یونیک تھا پروگرام. آج میری اس پروگرام میں پہلی بار حاضری تھی, اور جس طریقے کا یہ یونیک پروگرام تھا, جس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا تھا, یہ کافی اچھا تھا, خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے. خاص طور پر یہ ماڈرن تھنکنگ اور پاپولر تھنکنگ جس طریقے سے اسٹوڈنٹس ریلیٹ کر سکتے ہیں اس ماڈرن ورلڈ میں, اس میں کافی علمی طور پر اضافہ ہوا. سوچ ایک عظیم نعمت, انسانیت کے عروج کی ضامن, قوموں کے زوال کی وجہ. سوچ جو زندگی بدل دے.